आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगा रखी है कि वो अमरीका में दाखिल नहीं हो सकते, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को धमकी भी लगा रखी है कि यही हाल आपका भी हम कर सकते हैं। पाकिस्तान को क्या करना होगा इससे बचने के लिए, और इस धमकी के नतीजे में क्या अमरीका जो है पाकिस्तान से कुछ डू मोर का मुतालिबा करने वाला है, या पाकिस्तान का भी हशर इन्हीं 7 ममालिक की तरह होगा और उसी फहरिस्त में पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया जाएगा। खाली डोनाल्ड ट्रंप या अमरीकी सदर साहब के हवाले से बात नहीं है। हमें आज ये भी पता है कि भारत ने 10% जो है अपना डिफेंस का एक्सपेंडिचर या बजट बढ़ा दिया है। 10% अपने टोटल बजट का वो ज़्यादा खर्च करेंगे अपने दिफा के लिए। और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ चीन से झगड़ा है हमारा, बल्कि पाकिस्तान हमारा रिवायती हलीफ है, उनसे निमटने के लिए भी ये काम किया जा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब या अमेरिका जो पहले ही इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर रहा है क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया खुद, तो दोहरी मुसीबत है। दुनिया बदल रही है हमारी नज़रों के सामने, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भी बदल रहा है दुनिया की हकीकत को सामने रखते हुए। इस हवाले से आज बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, सीनियर तज्जियाकार। शाहिद अमीन साहब साबिक सफ़ीर हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सरदार आसिफ अहमद अली साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा। मैं सरदार आसिफ अहमद अली साहब से गुजारिश करूंगा, सरदार साहब हमें ये ज़रा बताइएगा, जो हमने बात की डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से और इंडिया के हवाले से, आपको मुस्तकबिल करीब में ये नेक्सस जो है अमेरिका और भारत के दरमियान तगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी सरदार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं कुछ सुन सका हूँ। ये बिल्कुल एक दुरुस्त खदशा है पाकिस्तान में, जो मुझे भी है जी, कि अमेरिका और हिंदुस्तान पहले ही बहुत एक दूसरे के करीब जा चुके हैं, और ये सिलसिला क्लिंटन के दौर में शुरू हुआ और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने बनाई है। और हिंदुस्तान का बेशक लेवरेज जो है, उस असर रसूख जो है वाशिंगटन में बहुत बढ़ गया है, और उससे पाकिस्तान को किस्म किस्म का नुकसान हमें होने का खदशा है। ये नेक्सस मौजूद है। नेक्सस तो मैं नहीं इसको कहूँगा, मगर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को इसमें ख़तरा कोई एग्जिस्टेंशियल ख़तरा है या पॉलिटिकल ख़तरा है या सिक्योरिटी में हमें कुछ नुकसानात के खदशात हैं। वो हैं, बेशक हैं, मगर इससे हमें कोई ऐसी अलार्मिस्ट अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ना ईरान है, ना सूडान है, ना यमन है। पाकिस्तान एक 20 करोड़ आबादी का मुल्क है, एक जोग्राफिकली बहुत दुनिया के क्रॉस रोड्स पे इस खत्ते में, एक न्यूक्लियर पावर है, और आर्म फोर्सेस हैं, बड़ी हाईली ट्रेंड टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड आर्म फोर्सेस हैं, इकॉनमी है, इंडस्ट्री है, पुरानी तहजीब है, और 1.5 सदी से एक उसकी हकीकत, एक पॉलिटिकल हकीकत मौजूद है, जबकि 47 के बाद एक आज़ाद हैसियत हमारी आई। तो पाकिस्तान का स्टेटहुड इतना कोई कमज़ोर या इतना इनफर्म नहीं है कि पाकिस्तान को कोई एकदम कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान होने का खदशा हो। प्रेशर्स आएंगे, बेशक आएंगे, और हमें वो मुझे मतवक्को हैं, और डू मोर वगैरह वो आता रहेगा। हो सकता है सैंक्शन भी लगा दें। हम तो सैंक्शंस के साथ वी नो हाउ टू लिव विद द सैंक्शन, आदी हैं हम सैंक्शंस के। अमेरिका के सैंक्शन बहुत दफ़ा हम पे लग चुके हैं। तो वी हैव टू कीप आवर कूल, अपनी नर्व को ना लूज करें,
مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور ضرور کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، جی کہ اگر ہمیں 8واں ملک بنایا گیا، پھر ہمارے لیے کوئی چوائس نہیں ہوگی، ہمیں بھی ریسیپروکل بیسس پہ انٹرنیشنل ریلیشن چلتے ہیں، تو اگر ریسیپروسٹی نہیں ہے ہمیں بھی بین لگانا پڑے گا. اور کیونکہ اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اوپر بین لگنا ہے اور پاکستان کا نقصان اس نے کرنا ہے، تو پھر کم از کم ہم اپنی عزت نفس تو کم از کم رکھیں. مگر میں نہیں سمجھتا کوئی یہ کر سکے گا، اور اس کو ایڈوائس جو ملے گا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ملے گا، CIA سے ملے گا، ڈیفنس سے ملے گا، پینٹاگون سے ملے گا، وہ اس کے خلاف ملے گا اس کو. مگر اس کے باوجود وہ اگر کرتا ہے تو دین وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. ٹھیک ہے. شاہد امین صاحب، آپ کی ریڈنگ کیا ہے اس حوالے سے؟ سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی کے اندر سینکشنز کے ساتھ بھی ہم زندہ رہے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو کوئی خطرے والی بات نہیں، لیکن ٹرمپ صاحب کی کہ ایگزیکٹو آرڈرز، ان کے الیکشن کے اندر پرومسز اور ان کی امپلیمنٹیشن جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی خدشات نظر آتے ہیں؟ میں سردار صاحب کے ساتھ کافی اتفاق کروں گا، اور یہ مزید میں کہوں گا کہ تعلقات جو ہیں وہ قومی مفادات کی بنیاد پہ بنتے ہیں. پاکستان کی ایک اہمیت ہے، نہ صرف یہ کہ بڑا ملک ہے، نیوکلیئر پاور ہے، بلکہ افغانستان کے کانٹیکس میں اس کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور پھر اسلامی دنیا میں بھی اس کا ایک ممتاز مقام ہے. پھر یہ سی پیک بننے کے بعد پاکستان کی اقتصادی حالت، اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس انشاءاللہ بڑھتی جائے گی. یہ چیزیں امریکہ نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ امریکہ میں بھی خارجہ پالیسی ان کے قومی مفاد کی بنیاد پہ بنے گی. اور یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ نے بعض خیالات کا اظہار کیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بعض رجحانات ہیں یا بعض ان کی بات ہیں، اور ایک حد تک وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. مجھے تو حیرت نہیں ہوئی، انہوں نے ہمیشہ اپنی کیمپین میں یہ بات کہی تھی کہ وہ تو کہیں اور زیادہ کہی تھی انہوں نے کہ ہم سارے مسلمانوں کو آنا بند کر دیں گے. اس وقت انہوں نے 7 ملکوں پہ یہ پابندی لگائی ہے، اور وہ اتفاق سے کسی نے کہا کہ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں دہشت گردی کا، ان 7 ملکوں میں امریکہ کے دہشت گردی کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، تو یعنی وہ بھی ایک لحاظ سے بے بنیاد کا انہوں نے پابندی لگائی ہے. پاکستان کے بارے میں جو کچھ ابھی تک انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑے اہم بھی ہیں، پیچیدہ بھی ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان سے پابندی نہیں لگ رہی ہے، صرف زیادہ ویٹنگ جو ہے زیادہ سخت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں ویٹنگ پہلے بھی ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے اور زیادہ سخت ہو جائے. لوگوں کے آنے جانے میں یقیناً دشواریاں بڑھیں گی. اور پھر امریکہ میں آپ کو معلوم ہے اس وقت ایک ہنگامہ سا مچا ہوا ہے، وہاں پہ جوڈیشری بھی بیچ میں آ گئی ہے، بڑے پیمانے پہ وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. خود ریپبلکن پارٹی میں اس ایشو پہ ٹرمپ کی مخالفت ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لحاظ سے ڈیفینسو پہ تو آ چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس پالیسی میں کچھ نرمی آئے. ٹھیک ہے. فوری طور پہ مجھے زیادہ اس سلسلے میں تشویش نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی خطرناک طور پہ تعلقات میں بگاڑ آئے گا، لیکن ہمیں ہر حالات کا پہ جائزہ لینا چاہیے اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان حالات کا جائزہ اور ان کے لیے تیاری میں اگلے سیگمنٹ میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کیا ہو سکتا ہے. جنرل صاحب، آپ سے بھی سوال میرا یہ ہے، امریکی صدر صاحب کی پالیسیز، انڈیا کے ساتھ امریکہ کا جو ریلیشن سردار صاحب کہہ رہے تھے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، وہ مزید مضبوط ہونے جا رہی ہے، وہ ڈیفنس کے اوپر سپینڈ کرنے جا رہے ہیں. پہلے بھی ہم حال ہی میں پوسچر دیکھ چکے ہیں انڈیا کا. مزید مشکلات آپ سمجھتے ہیں ہو سکتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک ہمارے دونوں معزز مہمان فارن سروس کا بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اور انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں 2-3. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے اب دیکھنے والا ڈونلڈ ٹرمپ از دیر، ہی از اے ریپبلکن بٹ آف اے ڈفرنٹ ٹائپ، سو ہی از ناٹ اے ٹریڈیشنل پولیٹیشین. انہوں نے اپنی ایک پالیسی کا اعلان کیا جس کا ایک بنیادی نقطہ جسے وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہتے ہیں، ہر ملک میں ہوتا ہے، امریکہ کا پہلے بھی یہی ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی امریکہ فرسٹ. یہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے کہ میری تمام تر پالیسیز کا محور امریکہ فرسٹ ہے. اگر ہماری لیڈرشپ بھی یہی سوچیں کہ پاکستان فرسٹ، تو پھر ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے
کہ امریکہ کو فیئر کرنے کی بجائے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو پالیسیز ہیں، امریکہ کی پالیسیز اس ریجن کے بارے میں اور ہماری پالیسیز اس ریجن میں، وہ کنورج کہاں کرتی ہیں اور ایٹ اے ٹینجنٹ کہاں پر ہیں، یعنی کہاں پہ ہماری پالیسیز آپس میں خدا نخواستہ کلیش کر سکتی ہیں یا ان کی ریزرویشنز کیا ہیں۔ اگر اس کو ہم دیکھیں تو پھر وی ہیو نتھنگ ٹو فیئر۔ افغانستان ایک ایسی سچویشن ہے جس میں اس وقت امریکہ بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہے، اینڈ وی آر پارٹ آف دی سولوشن ناٹ پارٹ آف دا پرابلم۔ آر فارن پالیسی اینڈ آر پیپل ایٹ دی ہیلم، انہوں نے امریکہ کو یہ بات، اس لیڈرشپ کو وچ از ریلیٹیولی ود اے کلینر سلیٹ، ایز اے سیڈ یہ وہ ٹریڈیشنل ریپبلکن نہیں ہے، ان کے ساتھ اگر ہم اپنی فارن پالیسی کو پرو ایکٹیو طریقے سے کمیونیکیشن گیپ کو برج کریں، ریچ آؤٹ ٹو ہم اینڈ ایکسپلین یور پوزیشن ٹو ہم، I think we'll be able to approach to him and convince him. ٹھیک ہے، لیکن جان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ we're not part of the problem, we're part of the solution. We are part of the solution in Afghanistan. That's one way of looking at it. لیکن جو communications امریکہ سے آتی رہی ہیں، communique وغیرہ، اس کے اندر they believe we're part of the problem as well. نہیں، there has been a trust. جب وہ ہیونز کی بات کرتے ہیں یہاں پہ اور طالبان کی بیکنگ کی بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، تو they consider us part of the problem as well. نہیں، I think the opinion is divided امریکہ میں بھی. All Americans and all the people at the helm and ان کے جو state apparatus ہے، اس ساری کا unanimity of view یہ نہیں ہے کہ پاکستان is part of the problem and not part of the solution. لیکن صرف جو کارزائی گورنمنٹ ہے یا جو پریزنٹ یونٹی ہے، یونٹی گورنمنٹ آف افغانستان، انڈیا کی انوالومنٹ کی وجہ سے دے ہیو کریٹڈ اے پرسیپشن کہ probably we are part of the problem, not part of the solution. But people do realize, people with vision, they realize کہ میں ایک ملیٹریلی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایڈونچر ابراڈ کرتے ہیں اور وہاں اگر آپ تین چیزوں کے خلاف لڑیں گے، نو میٹر کتنی سوفسٹیکیٹڈ آرمی ہو، اگر آپ جیوگرافی کے خلاف جنگ کریں گے، اگر آپ تاریخ کے خلاف جنگ کریں گے، اگر آپ کلچر کے خلاف جنگ کریں گے، اور اگر آپ احمق ایسے ہیں کہ آپ ان تینوں کے اگینسٹ بیک وقت لڑ رہے ہیں، تو ناکامی آپ کے اپنے ایڈونچر میں لکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی فورس دنیا میں جب اوورسیز ایڈونچر کرتی ہے یا ایڈونچر ابراڈ کرتی ہے، تو اگر وہ ان تینوں حقائق کے خلاف جنگ کرے گی، ناؤ دس از ریئلائزڈ ان دا پینٹاگون، دے نو اٹ، کہ وہ جیوگرافی کے خلاف لڑ رہے ہیں، افغان تاریخ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور افغان کلچر کے خلاف برسر پیکار ہیں وہ ایٹ اے ٹائم. سو دے ہیو ٹو کم ٹو ریئلائز. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپشنز ہیں، اوپننگز بہت ہوں گی، وی ڈونٹ ہیو ٹو فیئر. اور جیسے آصف صاحب نے کہا، بڑی خوبصورت بات کی کہ نہ ہم سوڈان ہیں، نہ ہم یمن ہیں، نہ عراق ہیں، نہ سیریا ہیں، نہ ایران ہیں. وی آر اے ویری الحمدللہ پاورفل اسٹیٹ ملیٹریلی، نیوکلر پاور کی اسٹریٹجک لوکیشن، جیوگرافیکل لوکیشن جو ہماری ہے، اینڈ دین ود ملٹیپل آپشن. وی ہیو این آپشن. ہم اپنے آپ کو اپنی بہت ساری آپشنز کو ایکسرسائز کر دیں. شوڈ وی بی پشڈ ان اے کارنر. تو اگر ان ساری آپشنز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، چائنا از ون، رشیا از اندر، ایران ہے، ٹرکی ہے، اس پورے ریجن میں، اور پھر 3 بہتے دریائیں، 66% ہماری پاپولیشن نوجوان لوگوں کی ہے. تو وی آر اے کنٹری الحمدللہ ود اے fear, we don't have to panic. ٹھیک ہے، صرف ریئلائز کریں what comes first اور ڈیل کریں پریورٹی پہ. لیکن جب ہم ناظرین امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ہم امریکہ آنے یا جانے یا امریکہ کی شہریت لینے کے حوالے سے بات نہیں کرتے، یا امریکہ کا انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے نہیں بات کرتے. یہ ریالٹی ہے کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے اور دنیا کے اندر بہت سارا اثر و رسوخ اس کا موجود ہے. جنگی معاملات ہوں، دشمنیاں ہوں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اور بہت معاشی معاملات بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انڈین لابی بڑی سٹرونگ اور ایکٹیو رہتی ہے اور ہمیشہ چاہتی ہے کہ ان کی قربت حاصل کی جائے. ابھی یہاں پہ بات ہوئی کہ کیا کیا جا سکتا ہے، ہمارا رسپانس کیا ہو سکتا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. سردار صاحب، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہماری حکومت جو ہے بدلتے وقت کے ساتھ، بدلتی حکومتوں کے ساتھ میچنگ پالیسیز انٹروڈیوس کروا رہی ہے. ہمیں معلوم ہے انڈیا بہت پیش ہے امریکہ میں لابی کے حوالے سے،
پاکستان بھی اپنا امیج اسی طرح پورٹرے کر رہا ہے یا پروجیکٹ کر رہا ہے امریکہ میں؟ نہیں دیکھیں فیصل صاحب، مجھے تو ایسے لگتا ہے، میں جب اس حکومت کی فارن پالیسی کی ایفرٹس دیکھتا ہوں کہ ہم نے تو واشنگٹن کا میدان بڑے عرصے سے کھلا چھوڑ دیا ہے ہندوستان کے لیے. نہ ہماری وہاں کو لابنگ ہے، نہ وہاں کو آتا جاتا ہے، نہ وہ جسے ہل کہتے ہیں پارلیمنٹ کانگریس میں ادھر کوئی کسی کی کوئی. ہمارے زمانے میں تو ایک کوکس بنا تھا جو ہم نے بڑی جان ماری تھی بنانے کے لیے. نہ دنیا کی کسی اور پارلیمنٹ میں کوئی گروپ ہے سوائے ہاؤس آف کامنز میں ایک گروپ بنا ہوا ہے. وہ ان کی اپنی کاوشیں ہیں، ہماری اس میں کوئی کارکردگی نہیں ہے. بات یہ ہے، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں فیصل صاحب، اس حکومت کی جو الائنمنٹ ہے، جو فارن پالیسی کی جو الائنمنٹ جو مجھے نظر آ رہی ہے، وہ جاتی ہے پہلے ریاض، پھر واشنگٹن اور پھر نیو دلی. یہی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ آج تک ابھی فارن آفس نے ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں دیا یہ بیان کا. نہ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ فرمایا، نہ ہندوستان جو کچھ کرتا ہے کشمیر میں پرائم منسٹر صاحب کچھ فرماتے ہی نہیں ہیں. ساری قوم اور کشمیر کے بیچارے بچے وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو پاکستان کا پرائم منسٹر کچھ تو کہیں، دنیا کیا کہے گی. تو ہمیں تو یہ الائنمنٹ نظر آتی ہے اور وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ حکومت اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو اس الائنمنٹ میں فٹ کر رکھا ہے. اب اس میں بے پناہ خطرات ہیں. چلیں ٹھیک ہے، مان لیا کہ پالیسی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، مگر اس میں بے پناہ خطرات ہیں، اور خطرات ہمیں سب سے زیادہ مشرق سے ہیں اور پھر مغرب سے بھی ہیں، افغانستان سے بھی ہمیں خطرات ہیں. اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جیسے ہم پالیسی کو اس طریقے سے کرافٹ کر رہے ہیں کہ ان چیلنجز کو ہم ایک مؤثر طریقے سے فیس کر سکیں. تو یہ خامیاں ہیں. اور پھر ایک بہت بڑی خامی جو یہ ہے، یہ وقت تھا ایک بڑی ڈائنامک لیڈرشپ پاکستان میں ہونا بہت ضروری تھا. اب ہمیں جو لیڈرشپ نظر آ رہی ہے متضاد ہے، اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، پاناما اسکینڈل کے اور بے پناہ اسکینڈلز ہیں. تو اب یہ توجہ جو سی ہے ساری ان اپنے کیسز کو لڑنے میں ہے، اور فارن پالیسی پہ تو کوئی توجہ مجھے نظر نہیں آتی. تھوڑی بہت کچھ فارن آفس کر رہا ہوگا، ادھر قابل لوگ موجود ہیں، مگر ادھر بھی دو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دو ملا میں مرغی حرام ہوتی ہے، تو ادھر بھی مرغی حرام ہی ہو رہی مجھے نظر آتی ہے. تو ایسا جب ہم اپنے آپ کو ڈس آرگنائز ایک شکل میں دیکھتے ہیں تو پھر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ وقت تھا کہ پاکستان ایک بڑی زبردست ایک ویل کوآرڈینیٹڈ پالیسی بنائے، کنسنسس کے ساتھ بنائے، پارلیمنٹ میں جا کے بنائے، اور پھر ساری قوم ایک صفحے پہ اس پالیسی کی پیروی کریں، جس میں پاکستان کے آرم فورسز کا بالکل حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا. امریکہ کی فارن پالیسی میں بھی ان کے آرم فورسز کی ان پٹ بڑی اہم ترین ہوتی ہے، کیونکہ فارن پالیسی از اے فنکشن آف آل دیز. آپ کی نیشنل اکانومی، آپ کی نیشنل ڈیفینس، ایوری تھنگ از پارٹ آف یور فارن پالیسی. تو وہ مجھے کاوشیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک، اللہ کرے یہ سمجھ جائیں جو جس کرائسس میں ہیں ہم، اور اپنا قبلہ درست کریں. میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. شاہد امین صاحب، آپ یہ فارن پالیسی کے حوالے سے اور ہماری ٹیم کے حوالے سے بھی ذکر سردار صاحب نے کر دیا کہ ہماری ٹیم جو ہے بٹی ہوئی ہے، اور فارن منسٹر ہمیں پتہ نہیں. میاں صاحب وہ کہتے ہیں کہ خود ہی فارن منسٹر ہیں. آپ کے خیال میں چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بہتر محسوس ہوتی ہے یہ ٹیم؟ امپروومنٹ کی گنجائش ہے اس ٹیم میں، یا اس کو ٹوٹلی ری ڈو کرنے کی ضرورت ہے؟ شاہد امین صاحب. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سردار جلیل صاحب اور طارق فاطمی صاحب بڑے قابل لوگ ہیں، اور فارن آفس میں پروفیشنل ڈپلومیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے امبیسڈر ہیں.
تو یہ سمجھنا کہ خارجہ پالیسی میں کچھ ایکٹیویٹی نہیں ہے یا کوئی سرگرمی نہیں ہے وہ غالباً صحیح نہیں ہوگا. لیکن یہ صحیح ہے کہ ایک فورن منسٹر ہونا جو ہے قدرتی بات ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے معلوم نہیں کس سوچ کے ساتھ یہ قسم کا خلاصہ رکھا ہوا ہے. اس سے یقیناً اگر ایک ایکٹیو فورن منسٹر ہو تو وہ زیادہ ایک ویزیبل سمبل ہوتا ہے ملک کا. وہ خارجہ پالیسی کے بارے میں اس کی زیادہ بہتر سوچ ہوتی ہے. ایک ویسے بھی کہتے ہیں نا یونٹی آف کمانڈ والی بات ہے. ہر چیز میں وہ ہونا مناسب چیز ہے. میں مزید یہ عرض کروں گا, دیکھیے اس وقت پاکستان بہت مشکلات میں گھرا ہوا ہے. جتنی آئسولیشن اس وقت پاکستان کی خاص طور پہ اپنے ریجن میں ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ہم اتنے زیادہ تنہا سے رہ گئے ہیں. افغانستان کے ساتھ تو تقریباً دشمنی والی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ اور ممالک کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا سارک سمٹ میں کیا ہوا. پھر آپ کے جو دیرینہ دوست رہے ہیں جیسے یو اے ای اور سعودی عربیہ, وہاں پر بھی وہ بات نہیں ہے جو ماضی میں تھی. اور ابھی کشمیر میں اب مثال کے طور پہ اس قدر مظالم ہو رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے, ابھی تک کسی اسلامی ملک نے اس میں کوئی ریئیکشن تک نہیں دکھایا ہے. کم از کم کوئی اشارہ بھی نہیں دیا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو پہ کوئی دباؤ ڈالا ہے یا اس بارے میں کسی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک لے دے کہ او آئی سی رہ گئی ہے, جس سے جو ایک قسم کی سمجھے پیپر ٹائیگر ہے یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں. لیکن یہ کہ بائی اینڈ لارج ہم بہت تنہا ہیں اور اس میں کیا ہماری وجہ کیا خارجہ پالیسی کی سمجھتے ہیں؟ کمزوری نظر آتی ہے. ایک پرو ایکٹیو فورن پالیسی نہیں ہے بلکہ ایک ری ایکٹیو فورن پالیسی ہے. یعنی کہ ہم کبھی ایکشن نہیں لیتے, ہم ہمیشہ صرف ری ایکٹ کرتے ہیں, اور یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. خاص طور پہ جب حالات مشکل میں ہیں تو ہمیں زیادہ ایک ایکٹیو قسم کی فورن پالیسی کو پرسو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا چاہیں شاہد امین صاحب, آپ کے خیال میں جو پاکستان کے تعلقات خطے میں بھی خراب ہوئے ہیں دوسرے ممالک سے, وہ ٹوسٹ آف ایونٹس ہے, ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ جس کے اندر چیلنج جو ہے بڑھ گیا ہے یا ملٹیپلائی ہو گیا ہے؟ ایک سائڈ تو ہمیں پتہ ہے گنجائش موجود ہے, لیکن دوسری طرف کیا یہ ٹھیک ہوگا کہنا کہ چیلنجز بھی جو ہیں وہ بڑے تگڑے ہو گئے؟ دیکھیے میری اپنی دانش میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے یہ دہشت گردی کا ہے, یا ایک امپریشن پڑ گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد پنپتے ہیں اور یہاں پہ پناہ گاہیں بنا کے دیگر ممالک میں کارروائی کرتے ہیں, اور اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہے. ہمیں اب اپنا دامن میں خود جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ خرابی ہمارے معاشرے میں ہے. اور اس سلسلے میں اگر آپ جتنی بھی کارروائی کرتے ہیں, ضرب عزم تو ہے اس نے پاکستان کے حالات میں بہت بہتری لایا ہے, لیکن جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ ابھی تک صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا گیا ہے. اب ایک لے دے کے کل یہ جو کارروائی کی گئی ہے اپنے حافظ سعید وغیرہ کے خلاف, یہ دس واز اوور ڈیو, دس شوڈ ہیو بین ڈن 2 or 3 years ago, یہ کافی عرصے پہلے کرنی چاہیے تھی. ہمیں اس سلسلے میں دیکھیے آخر ہمارے نیبرہڈ میں تعلقات خراب ہونے کی آسٹینسیبل وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی دہشت گرد ادھر سے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے کہ اندرونی طور پہ اور بھی وجوہات ہوں, لیکن آسٹینسیبل وجہ یہ ہے. تو جتنی کامیابی آپ کو دہشت گردی کو ختم کرنے میں ہوتی ہے, جتنے آپ اس میں فعال نظر آتے ہیں, اتنا ہی پاکستان کا امیج بہتر ہوگا, شکایات دور ہوں گی اور آپ کا دنیا میں ایک مقام اونچا ہوگا. ٹھیک ہے جل صاحب, دہشت گردی بھی ایک وجہ ہے, ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ہم نے کہا کہ اس سے ہم ریکور کریں گے, لیکن امپلیمنٹیشن شاہد صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تک ابینس کے اندر ہے. دیکھیں میں تھوڑی سی اس پہ میری ریزرویشنز ہیں, وہ یوں ہیں کہ دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہم ہیں, اور وی ہیو لاسٹ 60,000 پاکستانیز انکلوڈنگ آرمڈ فورسز اینڈ سیولینز ان دا لاسٹ 14 years. تو اگر ہم 60,000 جانیں ضائع کرنے کے بعد بھی اگر آج ہمیں افغانستان یہ کہے کہ جی آپ کی طرف سے آ رہے ہیں دہشت گرد, تو دیکھیں ایک ہوتا ہے ایز اے اسٹیٹ پالیسی یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, اور ایک یہ ہے کہ یو ہیو اے کیپیسٹی ایشو اینڈ دیر آر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہو آر فائٹنگ اگینسٹ یو اینڈ فائٹنگ ایلسویئر ایز ویل. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں افغانستان بیسڈ تحریک طالبان اور ازبیکس نے کتنے حملے کیے ہیں, اور ہم نے وہاں کتنے, ہماری طرف سے بیٹھ کے انہوں نے وہاں کتنے کیے ہیں. ضرب عزم کا ایک جو سب سے بڑا ریزن, جب جنرل کیانی اس کو نہیں کرنا چاہتے تھے, اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ 7واں بڑا آپریشن ہے اور لاسٹ اور کنکلوسیو ہوگا, لیکن اس وقت 1,40,000 نیٹو الائنس کے جو ٹروپس بیٹھے تھے ان کو کہا تھا کہ آپ اور افغانستان کا بارڈر سیل کریں,
جب ہم اس میں نارتھ وزیرستان میں آپریشن کریں گے سو دیٹ دے ڈو ناٹ اسکیپ. اگر یہاں سے یہ اسکیپ کر کے آپ کے ایریا میں چلے گئے تو پھر they'll be pushed into your country. They'll create problems for us اور آپ کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو وہ نہیں کر سکے. ایک ان کا بھی کیپیسٹی ایشو تھا, کچھ لیک آف ول بھی تھی, وہ نہیں کر سکے. تو اب ہم اس کا سارا بلیم ہمیں نہیں لینا اور نہ کوئی ہمیں لاجیکلی بلیم دے سکتا ہے when we sit across the table. رہی بات جو آصف صاحب نے کی, پھر وہی فورن پالیسی کا فیلئر ہی فورن پالیسی کا یہ ہے اس کو کہ جو یہ تاثر پاکستان کے حوالے سے بن گیا ہے, یا wherever there is smoke there is fire, there is smoke there is fire too. دیکھو یہ اسموک اتنا ہی ان کی آنکھوں میں جا رہا ہے جتنا ہماری آنکھوں میں آ رہا ہے. سو وی آر سفرنگ. اور پھر دوسری نہیں ہے کیا, یہ کیا ہے پھر یہ تاثر کیوں بن گیا جو شاہد امین صاحب بات کر رہے ہیں؟ تاثر یہ بالکل درست ہے ان کا یہ کہنا, یہ درست بے جا آبزرویشن نہیں ہے جو انہوں نے بات کی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا وجود اب کیوں یہ وجود میں آئی. اگر ہم بہت پیچھے پھر چلے جائیں گے تو یہی امریکہ بہادر جو ہے جب وہ افغانستان میں آئے 9/11 کے بعد, تو انہوں نے کہا جی القاعدہ نے ہم پر حملہ کیا اور ہم نے اس کو اسٹرائک کرنا ہی کرنا ہے. اور اس سے پہلے جب رشیا آیا تھا تو اس کو روکنے کے لیے وہ بھاگے اور ہم بھی ساتھ ان کے مل گئے. اس وقت جنرل ضیاء الحق تھے. انہوں نے ایک طرف تو یہ سمجھا کہ جو رشیا ہے آج اگر افغانستان میں آیا ہے تو کل اٹ ول رول انٹو پاکستان اینڈ اٹ ول ایڈ ٹو آور پرابلمس. تو انہوں نے کہا جی اگر امریکہ اس سے لڑنے آ رہا ہے تو وی شوڈ اسسٹ اینڈ اسٹاپ دیم دیر. ٹھیک ہے, لیکن یہ میں نے کہا نا یہ ایک بہت لمبی بحث ہے جس میں ہم چلے جائیں گے. لیکن پریزنٹ ڈے انوائرمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری ری ایکٹیو فورن پالیسی ہے اس میں کچھ فلاز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سو کالڈ آئسولیشن میں ایسے کہتا ہوں. بیکاز آپ دیکھو ٹرکی ہمارے ساتھ ہے, چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, رشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ایران از ناٹ فار اوے. ایران رادر وہ کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہ بہار کو سیٹلائٹ پورٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے ہم وی وانٹ ٹو بینیفٹ فرام گوادر, وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا پروجیکٹ. ریجن اگلا اس سے خود ہی بینیفٹ کرے گا. لیکن ہوا کیا ہے جو تھوڑی بہت یہ آپ کو آئسولیشن نظر آ رہی ہے. کچھ ڈیسیجنز ایسے تھے میں کہوں گا کہ ہم نے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں لیے حکومت پاکستان نے, لیکن ان کا کچھ بیک لیش آنا ضروری تھا. پہلا ڈیسیجن کیا تھا, اگر یو اے ای کو لے لیں تو گوادر بنانا اور گوادر کو اس لیول پہ آپریٹ کرنا ان کا کچھ اکنامک انٹرسٹ ہرٹ ہوتا ہے یو اے ای کا. اٹ از انڈرسٹینڈیبل. پھر جو شمسی بیس کا واقعہ تھا جو ان کے پاس لیز پہ تھا, جب انہوں نے امریکہ کو دینا چاہا اور پھر جتنی بات چیت ہوئی پھر امریکن آ بھی گئے, وہاں سے وہ ڈرون بھی آپریٹ کرتے تھے. لیکن سلالہ کے جب ہو گیا اور ہم نے اس کو لے کے واپس اپنی کسٹڈی میں لے لیا, تو یہ تو حضرات سمجھتے ہیں نا یو اے ای والے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک زر خرید قوم ہیں اور انہی کے حکم جو ہے آخری حکم ہوگا. تو شمسی کو خالی کرا کے اپنی کسٹڈی میں لے لینا اور امریکنز کو وہاں سے نکالنا بہت ضروری تھا سلالہ سٹرائک کے بعد. پرنس محمد ہیں, ان کی چند خواہشات کو اگنور کیا گیا تھا, تو ان کی ناراضگی انڈرسٹینڈیبل. بٹ بوتھ دا ڈیسیجنز ور ان پاکستان انٹرسٹ, چاہے گوادر ہو چاہے شمسی بیس کی ریٹریول ہو, تو وہ ہم نے لیے. اگر وہ تھوڑے اسی طرح سعودیہ ہم سے تھوڑا سا ناراض ہے کہ ہم یمن میں نہیں گئے, لیکن یمن میں نہ جانا ایک بہتر فیصلہ تھا, پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا. اینڈ وی ور ناٹ مرسنریز کہ ہماری فوج کو کوئی اٹھا کے یمن میں بھیج دیتا. یہ ایک تو کچھ گیپس آئے ہیں. آپ اپنی صلاحیت کو انڈرسٹینڈنگ یا اس کو میجر کس طرح کرتے ہیں اور ڈیسیجن کیا لیتے ہیں, اس حوالے سے اگر شمسی بیس کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے واپس لے لی تو پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ دی کیوں پہلے ان کو. میں یہ بتا اس میں اپنی آپ کہاں کھڑے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو چیزیں جانچنا ہوتی. میں ذرا بریک لے لوں, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. دو اہم نکات ہیں جو ہم ریز کرنا چاہیں گے فورن پالیسی کے حوالے سے, کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے کے حوالے سے ہمیں فورن پالیسی کا چیلنج ہے تو اس کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. اور جب ہم فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ایک ہماری ٹیم کی بات ہوتی ہے, اور ساتھ یہ بھی بات یہاں پہ کی گئی کہ فوج جو ہے اس کا بھی کردار ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو آلریڈی کہا جاتا ہے کہ جناب فوج کا صاحب ٹیررزم کے حوالے سے جو شاہد امین صاحب نے پرسپشن کی بات کی, مختصراً وہ بیان کیجئے گا. اور دوسری جو ہم نے آپ کے لیے سوال چھوڑ دیا
फॉरेन पॉलिसी के अंदर फौज के किरदार के हवाले से ऑलरेडी मौजूद है? सरदार साहब। जी सरदार साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? जी, आपका सवाल मुझ तक पहुंच नहीं सका जी, ना मैं ही शाहिद अमीन साहब की कोई भी बात मुझ तक पहुंची। शाहिद अमीन साहब ने कहा वो नहीं सुन रहे। पाकिस्तान का जो दूसरे ममालिक से बहुत सारे हमारे हालात खराब हैं, वो एक परसेप्शन पाकिस्तान के हवाले से जो टेररिज्म की परसेप्शन है उसकी वजह से खराब है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी जी जी, देखें, उसमें फैसल साहब बात ही है कि इसकी तो पूरी एक तारीख है, और अफगानिस्तान में जो जंग हुई है, पहले जंग आज़ादी हुई, फिर खाना जंगी हुई, अब फिर खाना जंगी जारी है। तो ये तो एक बड़ी तवील एक दास्तान है जिसमें बहुत से मुल्कों की अलमारियों में इंसानी ढांचे पड़े में, स्केलेटन पड़े में। अमेरिका के कबर्ड में तो बेपनाह स्केलेटन्स हैं, कुछ स्केलेटन्स हमारी कबर्ड में भी मौजूद हैं, मगर वो माजी था, माजी वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें सोचना है कि आइंदा हम क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक काम जो मुश्किल होगा हमारे लिए, आसान नहीं होगा, अगर उसमें अफगान हुकूमत तो थोड़ा सा हमसे तावन करे तो फिर ही मुमकिन है। पहली बात है जो हमें खदशात हैं कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का बेपनाह असर रसूख हो चुका है, और हमें ये भी खदशा है और शायद शवाहिद भी मौजूद हैं कि अफगानिस्तान से वो यहाँ दहशत गर्दी करवा रहे हैं। अब देखें, उन्हें ये ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान पे आती है कि वो पाकिस्तान उनका हमसाया मुल्क है, और उनकी तरक्की में, उनकी तजारत में और उनके अमन के जो काविश है उसमें सबसे बड़ा किरदार हमने अदा करना है, और हम कर सकते हैं। ठीक, हमारे लिए वो एक एनेबलिंग माहौल पैदा कर दे कि हिंदुस्तान के साथ में, हम ये नहीं कहते कि वो डेवलपमेंट के लिए जो देता है हिंदुस्तान वो उनसे ले लें, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, मगर जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात हैं उसकी ओनस और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो काबुल के ऊपर है, अशरफ गनी साहब और उनकी हुकूमत के ऊपर है कि वो हमारे खदशात दूर करें। ठीक है सरदार साहब, वो दूर करने को तैयार हैं। एक बात मैं जी प्लीज मुकम्मल कर दूं, अगर वो तैयार हैं तो फिर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए दो बातों की। पहली बात यह है कि हम तालिबान को अपना सुरसूख इस्तेमाल करके टेबल पे लाएं, अगर हमारा कोई रह गया उनके साथ। दूसरी बात यह है कि हम जो हक़ानी ग्रुप जिस पे सारी दुनिया एतराज़ कर रही है, उनको हम बड़े सलूक के साथ, बड़े दोस्ताना अंदाज में उन्हें हम ये रिक्वेस्ट करें कि आप अपने आप को रीलोकेट करें अफगानिस्तान में। ठीक, मैं शायद ये तभी मुमकिन है, पाकिस्तान ये तभी कर सकता है जबकि अफगानिस्तान कोई एक मेजर जेस्चर करे हमारी तरफ। ठीक है, और हमारी जो खदशात हैं हिंदुस्तान के बारे में उनको दूर करें। ठीक है शाहिद अमीन साहब, मैं बिल्कुल माजरत के साथ कहूंगा, मेरे पास वक्त कम है, जरा ब्रीफ रखिएगा अपना जवाब। हमें ये बता दीजिए, ये कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये डिबेट रहती है कि फॉरेन पॉलिसी के मामलात के अंदर फौज का किरदार कहते हैं होना चाहिए, लेकिन है और जरूरत से ज्यादा है। तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए? को 25-75 होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, और है क्या? शाहिद अमीन साहब। जी, एक हकीकत है कि फ़ौज का काफ़ी किरदार रहा है, वो बाज़ औक़ात मैं समझता हूँ कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा रहा है, लेकिन इसमें बहुत हद तक कसूर आपकी जो सियासी क़यादत है उसका भी है। अगर एक वैक्यूम होता है, जैसे कि हमारे नवाज शरीफ साहब के बारे में तासुर है कि बहुत ही पैसिव से आदमी हैं, ख़ुद कोई इनिशिएटिव लेते नहीं हैं, इन डिसीजन का शिकार हैं, तो इस हालत में फ़ौज एज ए इदारा जो है उसका असर तो रसूख तो बढ़ेगा, क्योंकि वैक्यूम को कोई ना कोई तो फिल करेगा। मैं फ़ौज की जो अप्रोच है मैं उससे एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि सिक्योरिटी ख़ासतौर पे इंडिया, अमेरिका, अफ़गानिस्तान,
چین وغیرہ جو ہیں یہ بڑے ہمارے وائٹل ایشوز ہیں جس میں فوج کا انپٹ ہے، لیکن یہ کہ وہ ڈیسائسو انپٹ نہیں ہونا چاہیے. ڈیسائسو فیصلہ تو سیاسی قیادت کا ہونا چاہیے، اور یہ نواز شریف صاحب یا جو بھی سیاسی قیادت ہے اس کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے. یہ اس طریقے سے پیسے بیٹھے رہیں گے تو معاملہ کیسے چلے گا؟ جاتے ہیں تو بوزنیا چلے جاتے ہیں، ڈیواس چلے جاتے ہیں. ارے بھائی جو اصل ملک ہے آپ ان کے دورے کریں. ٹھیک ہے جل صاحب، ٹائم میرے پاس مختصر ہے، سوال یہی ہے. بالکل میں مختصراً بات کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جس ایشو کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اٹ از امریکہ اینڈ دا ریجن، لیکن ہماری فورن پالیسی کے اعتبار سے. بالکل. اچھا، اب فورن پالیسی میں جو آپ نے ملٹری کے کردار کی بات کی، امریکہ کا کیا ریلیشن شپ بنتی ہے چائنا انڈیا کے ساتھ، اس کی ڈائریکٹ بیئرنگ ہے ہماری سیکیورٹی پہ ود ریگارڈ ٹو چائنا سیاچن سرکری اینڈ انڈین رول ان افغانستان تھرو NDS انٹو بلوچستان. کلبوش میں بند ہے. ان چار چیزوں کی اوور ٹونز، ملٹری اوور ٹونز پروناؤنسڈ ہوں گی. گریٹر رول فار آرمی ٹو اسسٹ، آئی ریپیٹ، اسسٹ دا گورنمنٹ آف دا ڈے، ملٹری بٹ ود ایڈوائزری رول. سیکنڈ، US افغان پالیسی، اس کی بھی اوور ٹونز، ملٹرسٹک اوور ٹونز پروناؤنسڈ ہوں گی. سیکیورٹی کے، ہماری سیکیورٹی، افغانستان کی سیکیورٹی اینڈ امریکن